बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत से सामना टीवी चैनल। नाज़रीन कराम, अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही पुरकशिश अंदाज में कौम से खिताब किया है। आइए आपको दिखाते हैं। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। कि हमारे जो भी हमने कदम उठाए, हमने जब ज़ायरीन भी आए तो उनको क्वारंटीन किया, उनसे फैला नहीं तो, और उससे पहले हमने कोई 8 लाख यानी 13 मार्च तक 8 लाख लोगों को हम एयरपोर्ट पे स्क्रीन कर चुके थे। तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर चाइना से बड़ा प्रेशर था कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वुहान में, जो शहर में जिधर कोरोना शुरू हुआ, उनको वापस बुलाया जाए। हमने प्रेशर लिया और अल्लाह का शुक्र है कि एक भी केस हमें चाइना से पाकिस्तान नहीं आया। अब जिधर आज हम खड़े हैं, हमने जिस तरह आपने देखा कि हमने आहिस्ता आहिस्ता फ़ैसला किया कि हम अब जो लॉकडाउन की कंडीशंस कम करने लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, हमने फ़ैसला किया कि कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हम खोलने लगे हैं। तो वो क्यों खोलने लगे ये मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये बात फिर से दोहराऊँगा क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हम ये क्यों कदम उठा रहे हैं। देखें, हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका जैसे जगह जिधर कच्ची बस्तियां हैं, जिधर गरीबों की बस्तियां हैं, जिधर कच्ची आबादियां हैं, जिधर शैंटी टाउन्स जिनको कहते हैं, फ़िलीपींस है, ये सारे मुल्कों के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो मगरब से मुख्तलिफ है। मसलन यूरोप और अगर अमेरिका का आप देखें तो उनसे हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। हमारे कच्ची आबादियों के अंदर, हमारे गरीबों के महलों में लोग जुड़ के रहते हैं। एक एक कमरे में 6 से 5 से 8 लोग भी रहते हैं। और वहाँ कई बदकिस्मती से पाकिस्तान में कच्ची आबादियों में ये हालात हैं कि साफ पानी नहीं मिलता इतना। तो हम जब एक कौम फैसला करती है कि हम लॉकडाउन करेंगे, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन करेंगे तो हमारी नज़र में होना चाहिए कि ये जो गरीबों की आबादियों में लोग रहते हैं, इनके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, मैं सारी ज़िंदगी ये देखता रहा हूँ कि हम जो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं, हम सिर्फ़ एक छोटी सी एलीट क्लास का सोचते हैं। हम अगर तालीम का भी निज़ाम पाकिस्तान में हमने, और मैं उस प्रिविलेज क्लास से हूँ जिसको बेहतरीन तालीम मिली, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आम लोगों के लिए जो तालीम है, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं हमारे जैसे लोगों का, जिनको छोटे से तबके को अच्छी तालीम इंग्लिश मीडियम मिलती थी। उसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के अस्पतालों को तबाह होते देखा। गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और जो है उनके लिए लंदन के अंदर इलाज करवाना। ये एक तबकाती निज़ाम पाकिस्तान में डेवलप हुआ। ताकतवर अगर अदालत में जाता है, उसके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, वो जो मर्ज़ी डाके मारे वो बच जाता है। जेलों में गरीब भरे हुए हैं। ये जो हमारी माइंड सेट है, जब हम लॉकडाउन करते हैं, हमें ये और सोचा नहीं। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियार आता है, वो अपने फ़ैसले कर सकते हैं। तो जिस तरह फ़ैसले किए गए, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब हम फ़ैसले करते हैं तो क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनका क्या बनेगा। और जो हमने फ़ैसले किए, अब मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये कोरोना का नहीं है इस वक्त। मैं एज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं। और मुझे ख़तरा है उसका, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ। आप अगर अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में जिधर मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है, वहाँ का जो मज़दूर है वो ज़्यादातर तकरीबन 100% रजिस्टर्ड है। होगा 2-3% ना रजिस्टर्ड, लेकिन वो रजिस्टर्ड है। और आज अगर अमेरिका में या इंग्लैंड में देख लें, कनाडा में देख लें, वो क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हैं वहाँ,
ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں, وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے, ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے, ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں. تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے, روزگار جب ختم ہوتا ہے, اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے, یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر سٹیٹس ہے, یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے, یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں, اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا, میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں, ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام, اور وہ بھی میرٹ کے اوپر, یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں, ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا, کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے, چاہے وہ فارمل اکانومی ہے انفارمل اکانومی ہے, ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ, ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا, جی دیکھیں آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے, میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے, اور انہوں نے $2,000 ارب کا سٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا سٹیمولس پیکج ہے $8 ارب. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے, یا جو جرمنی کے پاس ہے, یا جاپان کے پاس ہے, اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے, تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میری ٹیم بیٹھی ہے, ان سے میں ابھی بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں, لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے, یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں, ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, جو ہمارے کالمنسٹ ہیں, جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے, جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں, ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے, کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا,
ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں، فلپینز میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے، اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے. اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی، اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہے کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں، کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں، اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا، ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی، یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو، جو مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے، ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی، تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں. آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے. میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا. اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی. ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا. یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان کو پکڑیں گے. دوسری چیز ہے اسمگلنگ. اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے. اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی. کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا. اگر ہم لوگوں کو 12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی. اس باری ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسمگلر سے بھی اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، کہ جو لیٹسٹ چیزیں ہیں. جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے، لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے
کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر، ان کے عوام کے اندر، ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سکت موجود ہوتی ہے کہ وہ روزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سکت بھی اس سے بہت کم ہے، لیکن ہم نے ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے آپ کو ہم نے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشیں لگا دیں اور بڑی سخت بندشیں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی ہے۔ وزیر اعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ 25 اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ 50,000 کیس ہوں گے، وہاں سے 12 سے 15,000 کے درمیان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں بھی جو ہوئی ہیں، اموات بھی ہوئی ہیں، وہ اس سے بہت کم ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار کے اوپر بھی بہت بھاری اثر پڑا ہے، اور اس کی مختلف اشکال کے اندر ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا ہو جائے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو پالیسی ہم بنانا چاہتے ہیں، میں سادہ الفاظ میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں، کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیں۔ اگر میں بالکل ہی اس کی ایک منطقی انجام تک لے جاؤں، اگر سارے ملک کے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں، الگ الگ ایک کمرے میں ایک شخص ہو، 2 ہفتے کے لیے وہ بیٹھے رہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے اس کے بعد مر چکے ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ ایک عام آدمی تو اپنے گھر سے باہر نکل سکے اور وہ اپنے روزگار سکے، خاص طور پہ جو غریب ہے، جو متوسط طبقہ ہے۔ اتنی اس وقت لوگوں کو تو احساس ہے، لیکن کچھ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ بات اب غریب سے آگے چلی گئی ہے۔ متوسط طبقہ، سفید پوش جو ہے، وہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو آمدنی اس کی ختم ہوئی ہے، روزگار ختم ہوئی ہے، اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہم جو ہے موقع دیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ، خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہے، ہم نے ریلیکسیشن کر دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایسا ایک نظام لے آئیں کہ جہاں ہم اس شخص تک پہنچ سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ کس کو یہ بیماری لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے، یہ بھی میں نے آپ کو آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو 15 مارچ کو پاکستان میں 473 ٹیسٹ ہوئے تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں 25,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت تقریباً 2,500 ٹیسٹ ہو رہے تھے، یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ پچھلے 3 دن کے اندر ہم پہلے 5,800 پہ پہنچے، پھر 6,200 پہ پہنچے، اور کل 6,400 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ یعنی اس عرصے کے اندر، صرف 1 ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے تقریباً 15 گنا، 14 سے 15 گنا اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے۔ اس میں لیبارٹریز جو ہیں جہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ PCR مشینز جو ہوتی ہیں ان کیا گیا ہے، وہ جو ایکوپمنٹ، جو سپلائیز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے، ٹیسٹنگ کٹس، اس میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں کٹس اویلیبل ہو گئی ہیں، جو مین پاور ہے اس کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تو ایک تو ہماری یہ صلاحیت جو ہے کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو ہم اس کی تشخیص کر سکیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرا، وہ جس کو بیماری لگی ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کس سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ انتظامی طور پر، کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نظام بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی پہنچ سکے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکے۔ اگر ان میں سے کسی کو بیماری اس بیمار شخص سے لگ چکی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچ سکیں۔ اور آخری اس کا حصہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو کس طریقے سے ان کو زیادہ تر ہم یہ سرکاری نظام کے اندر ویسے بھی صلاحیت نہیں ہے، اور مغرب کا اس وقت تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ یہ جو کوارنٹیننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں، اگر زیادہ ہم اس کے اوپر انحصار کریں گے تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے بیماری پھیلی ہے۔ تو یہ گھروں کے اندر اپنے ہی ہمارے سماجی جو نیٹ ورکس ہیں اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تھا، تمام صوبے اس کے اندر شامل تھے، مختلف ڈسٹرکٹس ان کے شامل تھے۔
टेस्ट रिजल्ट्स आ गए, आज उनकी नेशनल कमांड सेंटर के अंदर प्रेजेंटेशन हुई टेस्ट रिजल्ट्स की। हमने तमाम अमूमी तौर पर चीफ सेक्रेटरीज तो होते ही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, लेकिन आज हमने खसूसी तौर पे जो सेहत के मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं तमाम सूबों को, उनको भी बुलाया हुआ था और उनके साथ भी राय की। तो इत्तफाक़ राय ये हुआ है कि हमने इसी निज़ाम को अब आगे लेके चलना है, इसकी सलाह बढ़ाना है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है कि लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए भी निकल सकें, खुसूसी एहतियाती तदाबीर के साथ। अब हम वहाँ पर आज वापस नहीं जा सकते जैसे आज से 2 महीना पहले हम ज़िंदगी गुजारते थे या जिस तरीके से हम कारोबार करते थे। एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी, लेकिन उनको अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मरहला वार हम उनको रोज़गार के मौके दे सकें और साथ साथ ये सेहत का निज़ाम जो है, इसी के साथ जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनमें इजाफा किया गया है, जो वेंटिलेटर्स हैं उसके अंदर भी इजाफा किया गया है, लेकिन उतना इजाफा करने में हम कामयाब नहीं ख्वाहिश थी। और वो आजकल तो सब आप देखते होंगे, इस वक्त BBC और CNN और आलमी मीडिया भी देखते हैं। ये सूरत हाल जो है ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी है, चाहे वो आप बरतानिया देख लें, आप इटली देख लें, स्पेन देख लें, अमेरिका देख लें, हर जगह से आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये जो मेडिकल का इक्विपमेंट है जितना चाहिए वो तमाम, क्योंकि दुनिया मांग रही है, तो वहां तक तो हम पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जुस्तजू जारी है जितना हम चाहते थे, लेकिन पहले से सलाहियत बढ़ाने के अंदर हम कामयाब हुए हैं। आखिरी चीज़ जिसको मैं दोबारा से एक दफ़ा दोहराना चाहता हूँ, पहले भी जिक्र किया है लेकिन वो क्योंकि बाज़गश ख़त्म नहीं होती, कि देखें जो फैसले हो रहे हैं वो तमाम फैसले पाकिस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आई है जिसमें इतने मरबूत तरीके से फैसले किए जाएं। नेशनल कमेटी NCC जो है, जिसको वज़ीर आज़म खुद चेयर करते हैं, उसके अंदर तमाम वो सूबाई वज़रा आला हैं, उनके अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म है। मैं बार बार दोहराता हूँ, 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वहाँ बैठ के फैसले होते हैं। 1 माह के अंदर 9 मरतबा मुलाकात हुई है इस टीम की। ये सिर्फ नहीं कागज़ पे बना दिया, 9 दफ़ा वज़ीर आज़म ने चेयर की है मीटिंग और वहीं पर इत्तफाक़ राय से फैसले किए जाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उन फैसलों के लिए जो प्रपोजल्स हैं, सजेशन जो आनी है, वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है, जो रोज़ाना मुलाकात करता है, तमाम सूबे उसके अंदर बैठे होते हैं। अब पिछली दफ़ा का 14 अप्रैल का मेरे लिए थोड़ा सा बाइस तकलीफ भी था और मुझे यकीन है कि और बहुत सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियत रखते हैं उनके लिए भी शायद तशवीश होगी कि हमने एक दिन 13 तारीख को मीटिंग हुई NCC की। वहाँ पर एक वज़ीर आला जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है इससे पहले कि हम एक किसी फैसले पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा कल मीटिंग कर लेंगे। फैसला हुआ अगले दिन सुबह को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी बैठेंगे। हमारी उनके साथ पूरी तफसीली बात 14 तारीख की दोपहर को दोबारा फैसला होता है, इत्तफाक़ राय से फैसला होता है। यहाँ पे भी कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं जो उस मीटिंग के अंदर थे। मैंने बताया जी सुबह को हमारा क्या इत्तफाक़ राय हुआ है। एक एक करके तमाम वज़रा आला और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि जी बिल्कुल ये अभी जो असद उमर ने कहा है वज़ीर आज़म साहब, यही हमारा इत्तफाक़ राय है। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। इससे मुल्क को अब फायदा नहीं हो रहा है और मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि इससे किसी की सियासत का भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कौम आपको और हम सबको मुत्तहिद देखना चाहती है। लेकिन मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूँ और मैं उस पर मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ कि ये तमाम सियासी पार्टियों के लोग जो बैठते हैं फैसला करने के लिए, फैसला साजी जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, वो बाहमी मुशावरत से हो रही है। शाम को TV के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए, होती है, लेकिन कौम को मैं कम से कम ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि फैसले जो हैं वो सियासत से नहीं हो रहे, फैसले जो हैं वो अवाम की फलाह को सामने रखते हुए हो रहे हैं। आखिरी चीज़ में एक मैं हमाद से बताऊंगा कि जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं, जो एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। लेकिन आखिरी चीज़ जो एक और चीज़ ज़रा सा बड़ी पाकिस्तान की कौम को मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम जो है खुददार कौम है। हम अपने ऊपर, अपने सलाहियत के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं।
تو یہ جو شروع کے اندر یہ بہت زیادہ ہم نے آوازیں سنی تھی نا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. مغرب کچھ کہہ رہا تھا، وہی باز گشت یہاں پہ شروع ہو غیر سوچے سمجھے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ کی عوام کی فلاح کے لیے، اس بنیاد پہ نہیں کرنے کہ جرمنی کے اندر کیا چیز زیادہ منطقی ہے یا اٹلی کے اندر کیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان ممالک میں، آج مغرب کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو 1 مہینے پہلے ہم کر رہے تھے. تو قوم کو اعتماد رکھنا چاہیے، آپ کی فلاح کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی بہتری کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر مشاورت سے فیصلے کرتے رہیں گے. حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بندشوں کی وجہ سے ہمارے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، نوکری پہ جو لوگ تھے بے روزگار ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار اور احساس پروگرام آپ آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہم ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں. ان لوگوں کی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون عارضی طور پہ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی ہم نے امداد کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندشیں لگی ہیں، ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہونے کا جن کا خطرہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسیس کے اندر، ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پیکج ہے یہ اپنی آخری سٹیجز میں ہے. ہم ڈیٹا کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کون سے سطح کا کاروبار کتنی بجلی جو ہے اس کی کھپت رہی ہے پچھلے 12 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں، اور اس ساری چیز کو سٹڈی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایک بہترین پروگرام چھوٹے کاروباروں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے آپ کے سامنے لایا جائے گا. تیسرا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے سب کاروبار چھوٹے اور درمیانے طبقے کے شروع ہوئیں گے تو بہت سارے کاروباروں کو مالی امداد کے بغیر، شاید سہارے کے بغیر، وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں. اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ ہم یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں حکومت کی طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک قرضہ حسنہ یا اس طرح کی کوئی اسکیم جو ہے آپ کے لیے اناؤنس کی جائے. یہ جتنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ براہ راست صرف ان کاروباروں کو نہیں جائے گا جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روزگار جن کا منسلک ہے لوگوں کا، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہیں، ہم ان تک بھی اپنی جو ریچ ہے اس کو آگے پہنچائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ روزمرہ کی اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے اس کے اوپر 10 گنا زیادہ سٹاکس کا، 10 گنا زیادہ سامان کا پچھلے رمضان کی بنسبت ہم نے اس مرتبہ بندوبست کیا ہے. تقریباً 3.5 ارب، 3 سے 3.5 ارب روپے کی سیل ہوئی تھی پچھلے رمضان میں. اس مرتبہ ہم بندوبست کر رہے ہیں 30 ارب روپے کے سامان کا، تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں پوری قوم کی وہ پوری ہو سکیں. آخر میں دوبارہ کہ صرف ہم جو ہے بات نہیں کریں گے، ان عملی اسکیموں کے ذریعے مزدور جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں، چھوٹے اور درمیانے کے کاروبار، ان کے لیے اسکیمز لانے کا موقع آ گیا. شکریہ حماد. اچھا، میں اسد نے آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی قوم کے سامنے بات آگے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہی متاثر نہیں، یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، جن کے حالات برے ہیں، وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے، اس کو بند کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹ ہو کرونا کا، اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے، تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں، گورنمنٹ کو کچھ کہیں. دیکھیں، آپ دنیا میں باہر دیکھیں،
اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, انہوں نے کچھ سمجھ رہے تھے, ہوا کچھ, اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا, آپ یہ کیا. ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں. اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے. میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں, لیکن دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے, کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں, اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں. وہ کون سی بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اگر آج ہم چھپا رہے ہیں, ابھی اسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ کریں, وہ ٹارگیٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا. اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں, کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملے. تو گورنمنٹ کو چھپانے, کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کرونا سے مریں گے تو وہ کیسے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینالائز کر رہا ہے. 4 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی کوارڈینیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں. اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے, یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا, اسے چیک کر لیں. ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم کوارڈینیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کرونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے, ہو سکتا تھا ابھی تک. اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا, اور جس طرح بھی ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا, اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. لیکن اگر یہ آگے پھیلتا بھی ہے تو آپ سب کو, یہ ساری قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے. یہ کرائسس ہے, اس میں پولیٹکس نہ کھیلیں اسے. میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل, آپ پلیز یہ جو اب تک کرونا کا ایگزیکٹ سچویشن ہے, کیونکہ ڈاکٹر فیصل کی ٹیم سارا ڈیٹا پاکستان سے لے کے ہر روز اس کو اینالائز کرتی ہے. میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ اندازہ یا انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے, جو سائنسی عمل ہے, جو میڈیکل عمل ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم گلوبل انفارمیشن اور جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ روزانہ کی نظر رکھتے ہیں. جو گلوبل پریکٹسز ہیں, کیا ایکشن کیا گیا, کیا نہیں کیا گیا, اس کے کیا اثرات ہیں, جس حد تک اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہم پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہر روز کے بیسس پہ تمام صوبوں سے جو آ رہے ہیں, اس میں نئی انفیکشنز کے اعداد و شمار, اس میں اموات کے اعداد و شمار, وہ تمام لوگ جو آئی سی یوز یا وینٹیلیٹرز یا انتہائی نگہداشت یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ اور سائنسی طریقے سے اس کو اینالائز کرتے ہیں. ہم اس کو ایپیڈیمیولوجی جو بیماریوں کے اعداد و شمار اور اس کے پھیلاؤ کے جو سائنس ہے اس کی مدد سے اور ڈیٹا سائنس کی مدد سے کچھ پروجیکشنز بھی بناتے ہیں. ایک تو یہ وہ ہو گیا جو روزانہ کا عمل ہے, اور ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے خان صاحب نے فرمایا, ہماری جو شروع کی پروجیکشنز تھیں اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے تقریباً 25 اپریل تک یہ فگرز کافی زیادہ ہوں جیسے انہوں نے بتایا. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی ایفیکٹس کیے گئے, جو بھی بندشیں لگائی گئیں,
یا دیگر جو بھی اثرات تھے اس کی وجہ سے آج ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہو سکتے تھے. آگے کی پروجیکشنز ہم نے پھر کر رکھی ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 25 اپریل تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو فردر پروجیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کچھ نظر ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں ہونا چاہتے جہاں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایسا بوجھ اور اثر پڑے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کے نیچے دبنا شروع ہو جائیں. تو میں اعداد و شمار تو بتا رہا ہوں لیکن ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں سے میری درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اچھی چیزیں یا عادتیں یا چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، ہاتھوں کی صفائی ہے، اپنے کھانسی اور نزلے زکام میں اگر ہم ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں، کراؤڈز میں نہ جائیں بیجا. یعنی یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھیے کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے. جہاں تک اموات کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ہمارے لیے جس سے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ جانچتے ہیں کہ جو یہ ایپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سچویشن ایگزیکٹلی کہاں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کورونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اگر کہیں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائگنوسس تک پہنچا جائے. مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف 15 لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے، قیاس ہے کہ ممکن ہے کورونا کا اس میں اثر ہو، جو یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس تھیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور اس کی فردر کراچی جو کراچی کی جو خبر تھی اس میں یہ جو 15 ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور صاحبہ سے ہماری آج بات بھی ہوئی اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر سفر کو 200 ہم نے اخباروں میں اور چیز 300 پڑھے، آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں. ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کلیئر ہو گیا. 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے. ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں. اور یہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پہ جاننا چاہیں گے تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو انفارم کر سکیں اور اس کی بیسس پہ آئندہ کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اصرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے تو پلیز ضرور انفارم کیجئے تاکہ اس کو ہم پروونشل اتھارٹیز کے تھرو پراپرلی انویسٹیگیٹ کروا سکیں. جی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا وہ انڈر سٹریس تو بہر کیف ہے اور ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ڈیلیوری ہے اس میں کچھ پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں، کچھ کیوریٹیو ایسپیکٹس ہیں. ہمارے مریض اگر ہمارے سسٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر ہیلتھ سسٹم پہ اثرات، میں اکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا، جو ہیلتھ سسٹم پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو اینالائز کرنا اور دیکھنا ضروری ہے اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پولیو کی 2 عدد کیمپین سے مجھے بتایا گیا جو کہ نہیں ہو سکی اس دوران، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی سوچنے. اس کے علاوہ اگر لوگ بیکاز آؤٹ پیشنٹس بند تھے تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسٹ پون کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ ہیلتھ امپلیکیشنز اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں. تو ہم نے اس مکمل پکچر کو دیکھ کے آگے چلنا اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بیلنسڈ، ہولسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ویل راؤنڈڈ ویو کے ساتھ ہم آگے چلیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈوائس دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائنٹیفک اور ایپیڈیمیولوجک اور ڈیٹا ڈریون بیسس کے اوپر ہوتی ہے اور یہ انالیسس ہر روز بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ، ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اس پہ بحث مباحثہ، ہر شیڈ آف اوپینین، ہر مکتب فکر اور سوچ، سائنس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے ہیں، وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا ایڈوائس دے سکیں جس کے بیسس پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. شکریہ. جی فیصل شکریہ. دیکھیں ایک چیز ڈاکٹر فیصل نے کی وہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے ہی کرونا کا جب کرائسس شروع ہوا تو جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے تو ایک دم سارے ملک کی توجہ باقی سب چیز سے ہٹ کے تو کرونا کے اوپر آ گئی. معاشی حالات کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا عام لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئے، لیکن جو ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ جو ہمیں لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، مثلا پولیو ہے.
अब पाकिस्तान वाहिद दुनिया में 2 मुल्क रह गए, या मेरे ख्याल में दो मुल्क रह गए जिधर पोलियो है। ये बड़ी इसकी ख़तरनाक इसलिए है कि ये फैलती, ये भी एक जिस तरह ये इतनी तेज़ तो नहीं फैलती जितनी ये कोरोना फैलती है, लेकिन ये भी फैल सकती है। तो इसके ऊपर एक पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। अब क्योंकि कोरोना आया तो 2 हमने जो कैंपेन्स करनी थी वो बीच में रह गई, और इसके बड़े असरात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पोलियो फैलता है तो हमारे जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनके ऊपर असर आता है इसका। दुनिया हमें रोक सकती है बाहर जाने से। और दूसरी चीज़, बच्चों की इम्यूनोलॉजी होती है कि टीके लगते हैं, हिफाजती टीके वगैरह, ये सारी कैंपेन्स मुतासर हुई हैं लॉकडाउन की वजह से। तो लिहाजा ये जो हम आप लॉकडाउन यानी एक तरफ लॉकडाउन भी रख रहे हैं लेकिन कई चीज़ें खोल रहे हैं, उसमें ये भी हम देख रहे हैं कि जो बाकी लोग और बीमारियां हैं उनको उसका भी देखें कि कोरोना से बचाते बचाते और लोग बाकी बीमारियों से ना मरें। अब मैं चाहूँगा कि मोईद हमें बात करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैं इससे पहले मोईद से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत एहसास है, एकदम जैसी लॉकडाउन हुआ, जिस तरह और चीज़ें मुतासर हुई, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे पड़ा। इसमें जो पैसे वाले बाहर पाकिस्तानी को छुट्टी बनाने गए थे या जिनके पास वसाइल हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। असल मुतासर हुए मेरी नज़र में वो हमारे वो मेहनत कश बेचारे जो मज़दूर, जो ड्राइवर्स में, जो सऊदी अरेबिया में, जो सारी कहीं बाहर फंस गए, इनके ऊपर अभी तोरखम से हमने अभी लोगों को अफ़गानिस्तान से हमारे ड्राइवर्स को अभी मेरे ख्याल में कल ही किया, उनको वापस आए आज। तो ये भी सब मुतासर हो गए। अब मैं सिर्फ पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने जहन से निकाल दें कि हम भूल गए आपको या हमने आपकी फ़िक्र नहीं की। मसला क्या है कि एकदम जितनी पाकिस्तान में कोरोना में आई वो सारी बाहर से आई। अब हुआ क्या कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं तो उनको हम स्क्रीन करते और उनको फिर जाने देते लोगों के अंदर। क्योंकि हमें एक तजर्बा हो चुका था तो सारे सूबों ने भी एकदम रिएक्ट किया। उन्होंने कहा अभी हमारे पास तैयारी नहीं है कि बाहर से जो मरीज़ जो हमारे बाहर से पाकिस्तानी आएंगे उनको हम स्क्रीन कर सकें। इसकी वजह से हमने डिले किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि यहाँ बेहिसी थी, मसला हमारा ये था कि हमारे पास तैयारी नहीं थी। अब आपको मोईद बताएंगे कि जो मज़ीद हम तैयारी कर बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया जान साहब। पहले तो आपकी बात बढ़ाते हुए मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वापस आना है, अभी तक नहीं आ सके। हम दिन रात यही तैयारी कर रहे थे कि हमारे एयरपोर्ट्स पे और उन शहरों में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ जाए और करंतना की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि जब आप आएँ तो आपको महफूज तरीके से हम पाकिस्तान वापस ला सकें। पिछली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की ब्रीफिंग हुई थी तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि लगभग 2000 पाकिस्तानी हम हर हफ्ते ला सक रहे हैं। इस हफ्ते से कल से हम 6000 पाकिस्तानी हर हफ्ते वापस ला सकेंगे महफूज तरीके से। 3 गुना इंक्रीज़ हमने एक हफ्ते के अंदर कर लिया है और उसके बाद इंशाल्लाह उससे अगले हफ्ते लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार पे हम पहुंचना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम फ़ैसले जिस तरह बाकी चीज़ें असद उमर साहब ने कहा सूबों की मुशावरत से हो रहे हैं। एक एक शहर का हम पूरा जायज़ा लेके एनालिसिस करके ये फ़ैसले कर रहे हैं कि महफूज तरीके से किस एयरपोर्ट पर कितने पाकिस्तानी आ सकेंगे। दूसरे कुछ ऐसे ममालिक और ख़ित्ते थे जहां हम अभी तक नहीं पहुंच सके, PIA की रसाई वहां तक नहीं थी। अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में जहां बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो अमूमी बात तो ये होती है कि वो अमीर पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए, स्टूडेंट थे जिनके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। तो इस हफ्ते से हमने ये एहतमाम भी किया है कि इस दफ़ा हम ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया से अपने पाकिस्तानी ला रहे हैं और हम अब कुछ तादाद में कमर्शियल एयरलाइंस को भी इजाज़त देंगे इस हफ्ते से कि वो पाकिस्तानी जहां भी हैं, जिस तरह आम तौर पे जहाज़ की आप टिकट लेके आते हैं, वो खुद से वो टिकट लेके आ सकें। तो इस हफ्ते से वो भी बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां से लोग ना आ सकें अपनी टिकट लेके।
اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لا رہے ہیں، منطق کیا ہے، کب لائیں گے. تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے اور کل سے covid.com.gov.pk جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے، اس پہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے، کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں، کہاں سے آنا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہیں کرنٹینہ کی تیاری. وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں. ایک بات میں اور واضح کر دوں جی، اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نخواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا. تو ہم نے پورا ڈیٹا اینالائز کیا ہے. جو ہمارے پاس لگ بھگ 2000 پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے، تو ان میں سے صرف لگ بھگ 40 لوگ 2000 میں سے پازیٹیو آئے اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے کیا. تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا، لیکن دیکھیے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے، وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں. تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں. یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا. آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارے جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا لینڈ بارڈرز کا، وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ڈرائیور وہ سارے گئے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہے. جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آئے ہیں اور ہمارے 3 بارڈر طورخم، چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے، ساروں کے لیے ایک ہی کرنٹینہ کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو کرنٹینہ میں رکھے گی. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ ریزلٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے 12 دن اور سیلف آئسولیشن کی گائیڈنس ہوگی یا ان کو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کرنا ہوں گی. لیکن جو ہمارے طورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، طورخم سے آج 500 پاکستانی واپس آئے ہیں. اسی طرح چمن اگلے ہفتے سے 2-4 روز میں وہاں بھی کرنٹینہ کا پروسیس پورا ہو جائے گا. ہماری فیسلٹیز وہاں سے بھی لگ بھگ 300 لوگ آئیں گے. تو یہ جو اسی طرح افغانستان کے لینڈ بارڈر والا معاملہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے اور مسافروں کا میں نے آپ کو بتا دیا ایئر ٹریول کا کہ وہ 3 گنا بڑھ جائے گا. اور یہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں گے، لیکن شفاف طریقے سے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے کہ ہماری کیا پالیسی ہے. اور دن رات میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے مجھے سرزنش ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جلدی کیوں نہیں کر رہے. تو پوری نظر ہماری اس پہ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، آخر میں کہ ہم یہ کرونا کے خلاف جنگ کیسے جیتیں گے اور جیت کیا ہوگی. وہ اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے 6 مہینے میں 8 مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم، لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا اور وہ نہیں، پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے. اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائسس میں نچلے لوگوں کو. دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. چھوٹے کاروبار، جس طرح ابھی حماد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کے لیے اب ہم پیکیج تیار کر رہے ہیں. بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانا ہے، لیکن جو چھوٹے کاروبار والے، جو چھوٹے دکاندار، جو اس وقت مزدور جس کی ہم نے شروع میں بات کی ہے، جو چھابڑی والے، چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا ان کے حالات کیا ہوں گے. اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیے، ہم جنگ جیت گئے. لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا. معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں، یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا. اور میں چائنا کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنا نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی.
मदीना की रियासत की अगर आप स्टडी करें तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उन्होंने नीचे से लोगों को ऊपर उठाया, एक फलाई रियासत बनाई। उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई अमीर लोगों के लिए नहीं, क्योंकि अमीर लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। उन्होंने निचले तबके, कमज़ोर तबके को ऊपर उठाया। हमारा चैलेंज भी यही है कि जिस तरह चाइना ने मदीना की रियासत के ऊपर चल के पिछले 30 साल में 70 करोड़ गरीब लोगों को ऊपर उठा दिया और चाइना एक अजीम कौम बन गई, जिस तरह हमारे मदीना की रियासत की वजह से मुसलमान अजीम कौम बन गए, वो भी 30-40 साल में दुनिया में छा गए। किधर मदीना की रियासत में बेचारे कमज़ोर तरीन लोग थे। उससे पहले जब जंग बदर हुई तो कितने लोग थे, क्या हैसियत थी। और वही कौम 15-20 सालों में, 30 सालों में दुनिया की अजीम कौम बन गई। चाइना भी उसी तरह उठी। ये पाकिस्तान का टेस्ट है। ये अल्लाह इम्तिहान देता है कौमों को। वो मुसलमान ईमान वाले लोगों पे कहता है कुरान में कि मैं मुश्किलों से तुम्हारे ईमान को आजमाऊँगा। मुश्किल वक्त आपके लिए आजमाइश होती है। कैसे आप करते हैं? क्या अपनी ज़ात का सोचते हैं या हम सोचते हैं निचले अपने कमज़ोर लोगों का? ये अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, अल्लाह की बरकत आती है। ये याद रखें, हमारे में कोई इतनी बड़ी काबिलियत नहीं कि हम अपने आप को कि हम अजीम कौम बन सकते हैं। अल्लाह बनाता है अजीम कौम। अल्लाह तब बनाता है जब हम अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं, उसके हुक्म पे चलते हैं। और उसका हुक्म होता है इंसानियत का, अदल और इंसाफ का। तो जो मैं आगे देख रहा हूँ, हमारा चैलेंज असल ये है कि हमने यहाँ गुर्बत बढ़ने नहीं देनी। हमने वो करना है जो कि जब मुहाजिर आए थे मदीना में और अंसार ने जिस तरह अपने दिल खोल के, मुहाजिरों के पास तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अपनी जान बचा के आए थे। तो जिस तरह मदीना के लोगों ने उनकी मदद की, जो अंसार ने मुहाजिर की मदद की, वो हमारे लिए हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीज़ की, कुरान में हमें कहा उनकी सुन्नत पे चलो, तो ये थी उनकी सुन्नत। उन्होंने हमारे लिए ये मिसाल सेट की कि मुश्किल वक्त में जब आप मदद करते हैं, और वही मदीना की रियासत दुनिया की अजीम कौम बन गई, वही खड़े हो गए। हमारे लिए भी अब टेस्ट है। हमने क्या वही करना है जो हम सिर्फ एक डिफेंस के लिए क्या है और E7 के लिए क्या है, उनका सोच के लॉकडाउन करना है, या हमने सोचना है वो मच्छर कॉलोनी का सोचना है। वो जो लोग जुड़े हुए हैं बेचारे 8-8 लोग कमरे में, साफ पीने का पानी, उन इलाकों का जब हम सोचेंगे, और इंशाअल्लाह मेरी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये है कि हम सारे जो अब स्टेप्स लें, सारी कोशिश ये है कि निचले लोगों की मदद करें, उनको उठाएं। जितनी भी हम ये जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये जो टाइगर्स जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स की फ़ोर्स बना रहे हैं, इसका मकसद ही ये है कि हमारी वॉलंटियर्स की फ़ोर्स हो, जो जाके जब आगे मुश्किल वक्त आए, और ये मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मुश्किल वक्त ने आना है। अभी तक अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। मुश्किल वक्त अब होगा, खुदा ना खास्ता। हमें कोशिश तो ये है कि अगर हम सब एहतियात करें तो हम शायद उधर पहुँच जाए, तक हमारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं कि वो मुश्किल वक्त ना आए कि हॉस्पिटल्स भर जाएँ एकदम। लेकिन जब भी आएगा तो वो फिर सारी कौम का मज़ीद टेस्ट पड़ता रहेगा। और हमारे ये जो वॉलंटियर फोर्स है, लोग इस मुल्क में खैरात देते हैं, कैसे वो मदद करते हैं, और इंशाल्लाह वो तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन जो कुर्बानी है वो कुर्बानी देनी है साहिब हैसियत ने। गरीबों से अब कुर्बानी नहीं लेनी हमने। आज तक मुश्किल वक्त में गरीब कुर्बानी देता है, ये वो टाइम है। और इंशाल्लाह ये हम जब एक अजीम कौम बन के खड़े होंगे इसमें से, तो जो साहिब हैसियत हैं वो भी अब मिल के इसमें पूरा शेयर डालेंगे। हम कौम तब बनेंगे जब जिस तरह अंसार ने मुहाजिर की मदद, फिर भी गए, एक कौम भी बन गई, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा भी पैदा हो गया, और वो फिर एक अजीम कौम बन गई। और वही भी इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि इसी क्राइसिस पे पाकिस्तान एक अजीम कौम बन के निकलेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।